बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और तज़ियों के साथ। नाज़रीन, भारतीय जंगी जुनून और पागलपन ने भारत को ही दुनिया में रुसवा कर दिया है। अब पाकिस्तान की सफारतकारी की वजह से पूरी दुनिया भारत से पूछ रही है कि आप पहलगाम में होने वाले हमले का इल्ज़ाम तो लगा रहे हो, एक सबूत नहीं हो रहे। और नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत की जंग हसाई की वजह बन चुके हैं और खुद भारत में इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप बाहर के इलेक्शन के लिए कर रहे हो। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता रोज़ एक दिन पहले अपने नेवी के सरबराह से मुलाकात की और फिर एयरफोर्स के सरबराह से मुलाकात की और पाकिस्तान को बार बार धमकियाँ देने का और पानी बंद करने का इल्ज़ाम लगा रहा है। और पाकिस्तान ने बजाय इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम के पूरी दुनिया भर के सफारतकारों से रब्ता करके कहा है कि पाकिस्तान खुद हर लम्हे दहशत गर्दी का शिकार है, पर हमने कभी गैर जिम्मेदारी नहीं की। पाकिस्तान ने कभी ये एक दफ़ा नहीं कहा कि हम भारत पर हमला करेंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले दुनिया के 3 ममालिक के तहकीकात करवा रहे हैं, और जिसका क्योंकि भारत के पास कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान ने दुनिया भर में सफ़ीरों को राब्ता करके बताया है कि हम जंग नहीं चाहते, हम हर किस्म की तहकीकात करवाने के लिए तैयार हैं, मगर ये सोचा भी ना जाए कि भारत पाकिस्तान पर हमला करे और पाकिस्तान न सिर्फ जवाब देगा बल्कि मुंह तोड़ जवाब देगा। वो इसकी सलाहियत रखता है और भारत पहले भी हमें आजमा चुका है। नरेंद्र मोदी का जो एक जंगी जुनून है, इस खित्ते में एक नई बड़ी जंग की आगाज हो सकता है। बेशक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट बात करें, दीगर ममालिक के लोग बात करें, लेकिन जंग छेड़ना आसान है, लेकिन जंग खत्म कब होगी? अब ना घोड़ों पे, ना ऊंटों पे, ना तलवारों से, ना गचकों से जंग होगी। पाकिस्तान के पास दुनिया के लेटेस्ट जदीद मिसाइल हैं, J-70, 13, F-16 और दीगर उनके राफी। लेकिन पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात और DGISPR ने मुख्तलिफ सियासतदानों को ब्रीफिंग दी। मेरी अपनी राय है बेहतर होता कि इसमें तरीके इंसाफ को लाजमी शामिल किया जाता। पाकिस्तान में जमात ही एक है जिसका वोट बैंक है, उसको नज़रअंदाज करके ये ब्रीफिंग देने के सादा मुल्क में यकजहती का पैगाम नहीं जाएगा। लेकिन हुकूमत का बुग़्ज़ इमरान शायद मुल्की मफाद को भी पीछे कर रहा है। हमारे अदारों को चाहिए था कि वो हुकूमत को डांट पिलाते कि याद रख लें, जंग में जब कोई लड़ाई होती है, खुदा न खास्ता कोई मिसाइल गोली चलती है, तो गोली ये नहीं पूछती ये मुस्लिम लीग का, ये PTA का, या पीपल्स पार्टी का, ये जमात इस्लामी का, या किसी का है। जंग तो जंग होती है, और जब पूरी कौम भारत के खिलाफ जंग पर एक है तो इन्हें तकसीम हुकूमत के नादान मुजरा क्यों कर रहे हैं? दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि जाती उमरा में जंग पर ब्रीफिंग छोटे भाई ने बड़े भाई को दी, यानी कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को दी, जो यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार चुके थे, जिन्होंने अभी तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। ब्रीफिंग में क्या हुआ उसकी तो तफसीलात जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे पास नहीं आएंगी तो आप तक पहुँचा देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ के बगैर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस कहना नामुनासिब होगा। तमाम हुकूमती जमातें मिल जाएं तो इमरान खान के वोटों का 30 से 20% मुश्किल से बनेगा, तो 70% अक्सरियती जमात को आप साइड पे कह के एक अच्छी हिकमत अमली नहीं है। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान जो फॉर्म 47 की तहत सदर वोटों से बने हैं, उन्होंने छुट्टी के दिन पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, महंगे बिजली के बिल, पेट्रोल की महंगाई, किचन ना चलना, ग्रॉसरी ना आने की वजह से बेबस मजबूर करोड़ों रुपए की गाड़ियों में जाने वाले अरकान असम्बली का एक आर्डिनेंस के जरिए असम्बलियों में तनख्वाहों का बिल नोटिफिकेशन जारी कर दिया दस्तखत करके। वाकई मुस्तहिक लोग हैं अरकान असम्बली जो 20-20 करोड़ इलेक्शन पे लगाते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों पे आते हैं, फर्स्ट क्लास पे ट्रैवल करते हैं,
ہاں جو 25 کروڑ عوام ہے جس کی 70% پاپولیشن کی انکم، کچھ لوگ کہتے ہیں 70% لوگ خط غربت سے نیچے رہتے ہیں، ان کے لیے تو بجلی کا یونٹ وہی ہے جو 1 ارب پتی کے لیے ہے، ان کے لیے پیٹرول کی قیمت وہی ہے جو اربوں روپے منی لانڈرنگ سے بیرون ملک بھیجتے ہیں، جو ٹیکس چور ہیں، جو رشوت خور ہیں، یا جو ناجائز کام کرتے ہیں۔ لیکن شاید اس حکومت کو اپنی حکومت بچانے کے لیے عوام نے اس کو ووٹ نہیں دیا، اسی لیے عوام سے انتقام لے رہے ہیں۔ صحت کی سہولتیں دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر ہے، تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، سرکاری سکولوں میں نہ کسی ایم پی ہے نہ کوئی سیکٹری ایجوکیشن کے بچے بہن بھائی پڑھتے ہیں، کیونکہ غریب کا بچہ پڑھتا ہے، اس کے باتھ روم کی لیٹرین کا دروازہ نہیں ہوتا، بیٹھنے کے لیے بینچ نہیں ہوتا۔ یہ پاکستان میں اشرافیہ کی حکومت جو تقریباً 4 سے 5 دہائیوں سے 2 خاندان مسلط ہیں، انہوں نے حکومت عوام کے لیے بہتری کا سوچا ہی نہیں، صرف اخبارات میں اور ٹی وی میں اشتہارات دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین، یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما نبیل گبور نے کہا کہ آل پارٹی کانفرنس میں عمران خان کو لازمی شامل کیا جانا چاہیے۔ اگر حکومت ڈرتی ہے عمران خان کو باہر سیکورٹی نہیں دے سکتی تو بہتر یہ ہے کہ جیل میں جا کے آل پارٹی کانفرنس کر لی جائے۔ ناظرین، اگر حکومت ایک جیل میں بیٹھے شخص بانی پی اے سابق وزیر اعظم کو سیکورٹی نہیں دے سکتی، آل پارٹی کانفرنس جہاں ملک کی طرف سے یکجہتی کا ایک پیغام بھارت اور پوری دنیا کو جانا تھا، تو کیا یہ حکومت ایسے لوگوں کے پاس ہے جو ملک کی دفاع کر سکے، جو ملک کے حقوق کر سکے؟ نبیل گبور کہتے ہیں کہ چلیں اڈیالہ جیل میں تو سپرنٹینڈنٹ یہاں جدھر بھی کوئی ڈیوٹی دے رہا ہے، وہ تو عدالتوں کو بھی نہیں مانتے، منڈی پولیس تو ویسے قانون سے بالا ہے، تو لہذا ادھر جا کے کر لو۔ میرا خیال نبیل گبور کی یہ چیز نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان سے جیل میں مشاورت کر لی جائے یا اے بی سی ادھر بلا لیا جائے، میرے خیال میں اچھا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے لیے جو سلیکشن کمیشن پہلے تھا سلمان سکندر راجہ، مجھے تو آج تک ان کا نام بھی نہیں پتا، جو بھی تھے جنہوں نے 2024 کو 8 فروری کو پاکستان کی سب سے بڑی الیکشن چوری کروائی، مبینہ طور پر پی ٹی اے ان کو دیتی ہے، جبکہ نتائج روک کر جیت گیا۔ اب اس کی جگہ کسی ایسے آدمی جو سپریم کورٹ کے جج کو بنایا جاتا ہے جنہوں نے ملٹری کوڈ کے تحت فیصلے کرنے کا کہا تھا۔ یہ جو حکومت کا اب کنسیپٹ ہے یا تکبر ہے کہ میرا بندہ ہر جگہ بیٹھنا چاہیے، چیف جسٹس میرا ہونا چاہیے، فلاں ادارے کا سربراہ میرا ہونا چاہیے، فلاں ادارے کا میرا ہونا چاہیے، میں ان سے گزارش کروں گا بندے اپنے نہ لاؤ، بندے ملکی مفاد میں لاؤ، کمپیٹنٹ لاؤ، آنیسٹ لاؤ، ہارڈ ورکر لاؤ جو ڈلیور کرے۔ میرا بندہ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی جو تھی، آرمی چیف بھی ان کا تھا، چیف جسٹس بھی ان کا تھا، تو کیا وہ عوام کا سمندر روک سکا اس سے پہلے کہ پاکستان میں عوام کا سمندر باہر آئے اور آپ کی فسادیت دم توڑ جائے؟ ہوش کے ناخن لو۔ آپ نے منصور علی شاہ کو روک کر پارٹ 2 یعنی کہ قاضی فائد عیسیٰ کی جگہ یہ آفریدی کو بنا لیا۔ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر 13ویں نمبر کو لے دیا، تو کیا آپ بہتر کر رہے ہیں؟ یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے، اقتدار ساری عمر نہیں رہتا، 4 دفعہ 5 دفعہ پہلے بھی آئے، کیا جب یہ اپوزیشن میں ہوں گے اور خدا نہ خواستہ اس وقت بھی چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا جائے، گن پوائنٹ پر برہنہ کر کے کرنٹ لگا کے جبری پریس کانفرنسیں کی جائے، مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی چھوڑنے کا کیا جائے، تو ہم اس کو بھی اس وقت غلط کہیں گے؟ کیا اس وقت یہ برداشت کر پائیں گے؟ ان کے تو بڑے نازک مزاج ہیں، نازک پنڈے ہیں، انہیں تو مچھر لڑتا ہے تو نشان پڑ جاتا ہے۔ یہ مسلم لیگ اور زرداری صاحب نہیں کر پائیں گے۔ شہباز نواز شریف صاحب، آپ نے سب سے زیادہ فوج پر تنقید کی ہے، 1 دفعہ نہیں 1000 مرتبہ۔ ہاں، ضیاء الحق کی دفعہ آپ کہتے تھے کہ میں آپ کا مشن پورا کروں گا، اس کے مقبرے پہ جب وہ ضیاء الحق کا جہاز کریش ہوا تھا، پھر آپ نے بے نظیر کی تصویروں بھی پھینکی۔ حکومت جائے گی، یہ روایات نہ ڈالیں کہ جماعتیں چھڑوانے کے لیے اور ظلم کیے جائے، جھوٹے مقدمات ہزاروں درج کیے جائے، اپنے جج لگائے جائے، طاقتور حلقوں کو استعمال کیا جائے، آپ اس کا برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ ناظرین، دوسری طرف مختلف سیاستدانوں نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے، جنید
خان جو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے پی کے صدر ہیں، انہوں نے کہا ہمیں ڈرا رہے ہو کہ آپ کی فائلیں ہیں، ویڈیو ہیں، آپ کے بچے بھی اگر ہماری جگہ نوجوان آ گیا، اگر آج کے بچے ہماری جگہ نوجوان آ گئے جس آگے بیوی نہیں ہوگی، فائلیں نہیں ہوگی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کس کس کو ڈراؤ دھمکاؤ گے؟ جعلی ویڈیو آڈیو بناؤ گے کہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ جنید اکبر میسیج دے رہے ہیں اور سچ دے رہے ہیں، اور یہ تمام حکمرانوں کے لیے ہونا چاہیے، ہوگا۔ وہ تو تمہیں مذمت کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جنید اکبر خان کے اس بیان کو ایک سیاسی بیان نہیں، گراؤنڈ ریالٹی دیکھنی چاہیے، حقیقی دیکھنی چاہیے کہ زمین پر یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ ایک جماعت کو دباؤ کے لگانے لیے حکومت کچھ افسران کو ناجائز طریقے سے استعمال کر رہی ہے۔ دوسری طرف دونوں طرف کھیلنے والے بیرسٹر گوہر اچھے آدمی ہیں، نفیس آدمی ہیں، لیکن شاید سیاست کا آج کل جبر سیاست پر بھاری آ چکا ہے۔ صحافت کی تدوین، انہوں نے کہا حالیہ حساس حالات میں حکومت کو فوری طور پر آل پارٹی کانفرنس APC بلانی چاہیے تھی تاکہ تمام قومی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر ایک مشترکہ عمل ترتیب دیا جاتا۔ بدقسمتی سے حکومت نے یہ موقع ضائع کر دیا، بدقسمتی سے حکومت نے یہ موقع ضائع کر دیا۔ نہ صرف APC نہیں بلائی بلکہ اس کی جگہ ایک حکومتی وزیر کی طرف سے یک طرفہ بریفنگ دی جا رہی ہے، جو آج دی جا رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر کے اس بیان کو آپ سیاسی اختلاف کریں، لیکن جب ملکی مفاد ہونا، پارٹی بہت پیچھے رہ جاتی ہے، وہ میٹر نہیں کرتی۔ دوسری طرف حامد رضا، صاحبزادہ حامد رضا بھی دبنگ بولتے ہیں، اسی لیے انہیں ملنے نہیں دیا جاتا۔ انہوں نے کہا پاکستان پر اب یہ وقت بھی آ گیا ہے آنا تھا، یہ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں پاکستان پر اب یہ بھی وقت آنا تھا کہ عطا تارڑ جیسے لوگ قومی سلامتی پر بریفنگ دیں گے۔ ان للہ و ان اللہ راجعون، قومی سلامتی پر بریفنگ کا تو پتہ نہیں۔ عطا تارڑ اگر خواجہ آصف کے دونوں پاکستان مخالف بیانات اور شریف فیملی کے انڈیا کے خلاف خاموشی پر قوم کو بریف کر دیں تو بہتر ہوگا۔ خواجہ آصف نے تو اسمبلی میں کھڑے ہو کے میری فوج پر جو الزامات لگائے تھے، پرویز رشید نے کہ خراب کرے حالات جنرل اور ٹھیک کرے نواز شریف، یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ اسے آج بھی جو ہو رہا ہے اسے لکھا جائے گا، مورخ اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ کل کی اسیسمنٹ غلط ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف حکومتی وزراء، وزیر اعظم کو بولنا چاہیے، چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم میں بے شک فارم 47 کے ہیں، کاغذوں میں تو وہ ہیں، سب طاقتور حلقوں کی تعریفیں کریں یار، وہ تو ہمارے ہیں، ان کا کام ہی ملک کا محافظت ہے۔ الحمدللہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن خدا کے لیے انہیں ان کا کام کرنے دیں، آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ دوسری طرف بلوچستان کے حالات، روزانہ دہشت گردی کی بے پناہ وارداتیں ہو رہی ہیں جسے میڈیا کو کور نہیں کرنے دیا جا رہا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے صدر سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے بشمول پارلیمنٹ اور عدلیہ عوام کو انصاف اور ان کے بنیادی حقوق کی فراہمی مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہ حکومت نہیں چاہیے۔ ناظرین، یہ تلخ حقائق ہیں۔ دوسری طرف ثاقب بشیر کورٹ رپورٹر ہیں، بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے، حسنات ملک، انہوں نے کہا مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، یعنی کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کے مخصوص سیٹوں کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوا، طریقہ انصاف کو جو ان کا حق بنتا تھا، جو عوام نے ووٹ دیا تھا، اس پر عمل نہیں ہوا، تو اس کی توہین عدالت پر بھی عمل نہ ہوا، یعنی کہ جنہوں نے توہین کی، جنہوں نے عمل درآمد نہ کیا، سیٹیں نہ دی سپریم کورٹ کو، اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن ریویو لگا دیا گیا ہے اور ججز وہ شامل نہیں کیا گیا جنہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا اس سے بڑی ناانصافی، ثاقب بشیر کہتے ہیں ہے ہی کوئی نہیں، تو فیصلہ دیا تھا اور نئے ججز کو اس بینچ کا حصہ بنا دیا ہے۔
اگر یہ نشستیں چھین کر موجودہ حکومت کو دے دی جاتی ہیں تو عدلیہ کی بچی کچی ساکھ پر بھی سوالات اٹھ جائیں گے۔ ثاقب بشیر، آپ مجھے بتائیں، عدالتیں آپ کی، اسٹیبلشمنٹ کو آپ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہو، پولیس اور دیگر سے بیوروکریسی کا تو اللہ ہی حافظ ہے، انہیں تو نہ خدا یاد رہا نہ ملک کا قانون، انہیں تو اپنی پوسٹنگوں کے لیے ہر حد تک جانے کا شوق ہے۔ ناظرین، دوسری طرف عالیہ حمزہ جو دمنگ گفتگو کر رہی ہے، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں ہر جبر کے باوجود بھی زندہ کیا، انہوں نے کہا وہ شخص جیل میں بیٹھ کر بھی ملک کے بارے میں فکر مند ہے۔ عمران خان کے متعلق کہہ رہی ہیں سرحدوں کے بارے میں فکر مند ہے اور اتحاد کے بارے میں فکر مند ہے، اور یہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں، اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں، یہ صرف سیاسی انتقام لینے میں مصروف ہے۔ خدا کے لیے سیاسی انتقام بعد میں لے لینا، پہلے بھارت کو تو نبڑ لیں۔ دوسری طرف ثاقب بشیر نے کہا یہ بہت حیران کن بات ہے کہ 12 مقدمات کی شکایات کا ٹیکسٹ ایک جیسا ہے۔ نون لیگ اس وقت حکومت میں ہیں، انہیں کچھ یاد نہیں، لیکن جب دوبارہ اپوزیشن میں آئیں گے تو انہیں سب یاد آ جائے گا، آئین بھی یاد آ جائے گا، صحابی بھی یاد آ جائیں گے، آزادی اظہار بھی یاد آ جائے گا، جمہوریت بھی یاد آ جائے گی۔ حالانکہ عدلیہ، صحافت اور جمہوریت تینوں کو جو ان مسلم لیگ نون کی حکومت نے اور پیپلز پارٹی نے اب پامال کیا ہے نا، اس کی مثال تو شاید تاریخ میں سیاہ ترین نہیں ملے گی۔ حسنات ملک کوٹ رپورٹر، ان کا کہنا چیف الیکشن کمشنر کے لیے سردار طارق مسعود کا نام لیا جا رہا ہے، جس نے سیولین ملٹری ٹرائل کرنے کی اجازت دی تھی، سیولین کے ملٹری ٹرائل کی اجازت دی تھی، اور اس وقت اڈھاک جج ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نون لیگ کے فیورٹ ہے، اور نون لیگ تو چاہے گی کہ چیف الیکشن کمشنر ایسا بندہ ہو جو پی ٹی آئی کو رگڑا لگائے، تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ پی ٹی آئی کو رگڑا لگانے سے، صحافیوں کو رگڑا لگانے سے، اختلاف کرنے والوں کا اختلاف رائے سنو۔ ہاں، جس نے ملک میں کرپشن کی، جھوٹ کو پھیلایا، جھوٹا پراپوگنڈا کیا، ان کے خلاف کارروائی کریں، 100 دفعہ کریں، کسی کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے، لیکن ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا تو ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ناظرین، بات تو بہت کہنے کی ہے۔ دوسری طرف سعد رسول، برسٹر سعد رسول کو ایک مسلم لیگ نون کی خاتون نے کہا کہ مسلم لیگ نون صحافت پر، آزادی ادارے رائے پر یقین رکھتی ہے، تو انہوں نے کہا مجھے تو پنجاب کی مریم نواز صاحبہ پر تنقید کرنے سے نوکری سے نکالا گیا۔ ایسی 50 سے زیادہ مثالیں ہیں جن کا معاشی قتل کیا گیا۔ میڈیا کو اس وقت ایک عجیب سے سنسان سے کمرے میں بند کر کے، خوفناک کمرے میں بند کر کے، تالا لگا کر اس پر جھوٹ کا لبادہ باہر پھیرا جا رہا ہے۔ عدلیہ انصاف نہیں دے پا رہی، لیکن ملک حالت جنگ میں ہے، لیکن پاکستان کی عوام پاکستان کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہے، لیکن حکمران وقتی مفاد پر، ذاتی مفاد پر، ملکی مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کل یہ اقتدار میں نہیں ہوں گے تو پھر ساننا کہنا تاڑنا کی ہے۔ تمام حالات آپ کے سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اور آخری بات، جیل سے اطلاع ہے کہ عمران خان نے ہر قسم کی ڈیل سے انکار کر کے اپنی جماعت کو کہا ہے کہ آپ جدوجہد جاری رکھیں، یہ ظلم کا بازار، ظلم کا سورج ختم ہونے والا ہے۔ دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں ہوتا ہے یا ہمارا جانے کے بعد۔ تم قتل کرو کہ کرامات کرو، جدوجہد کرنے والے ہمیشہ رہے ہیں، اور ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ میں نہیں کہتا، سورۃ النساء کی حدیث آیت مبارکہ، سورۃ قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تکبر اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتے۔ تکبر یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو نوکری نہیں کرنے دوں گا، جینے نہیں دوں گا، جو میں چاہوں گا وہ کرے گا۔ نہیں، جو صحیح ہے وہ سب کو کرنا چاہیے، مجھ میں سمیت آپ کو بھی۔ پاکستان زندہ باد۔